वेलकम बैक विद उमैर खान। आज बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक बात है कि जिसके बारे में बात काफ़ी दिनों से अब गालिबन ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चले हैं कि जिसके बारे में बातचीत हो रही है, टीवी पे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी इस चीज़ पे बात करें। जो मेरा व्यू पॉइंट है मीनार पाकिस्तान के इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो बेशक ये एक प्लान्ड इवेंट था, प्लान हो गया, वहाँ पर वो गई रैम्बो के साथ। अब वहाँ जाकर जो हुआ हर कोई जानता है कि क्या हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो बात या जिस नुक्ते से मैं बात शुरू करूँगा वो ये है कि बेशक ये एक प्लान्ड इवेंट था, बेशक इनवाइट किया गया था, मगर क्या वो प्लानिंग, आयशा की जानिब से फैंस को इनवाइट करने की प्लानिंग, इस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि वहाँ पर जो 100, 200, 300, 400 लड़के थे या मर्द थे, उनमें से जितनों ने भी आयशा के साथ जो भी किया वो सही था, हाँ या ना? बगैर इस चीज़ को सोचे कि वो टिकटॉक बनाती है, वो किस तरह के कपड़े पहनती है, वो किस तरह की बातचीत करती है, किस तरह की वीडियोस बनाती है, और इस सवाल का जवाब आप दें आयशा की जगह अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी को रखकर, अपनी बहू को रखकर, अपनी नवासी को, अपनी पोती को रखकर, तब आप इस सवाल का जवाब दें कि आया जो आयशा के साथ हुआ वहाँ पर वो सही था या गलत था। जिन लोगों ने उसके साथ वो कुछ किया वो सही लोग थे या वो गलत लोग थे, उन्होंने एक मुजरिमाना हरकत की या नहीं? और इसका जवाब आपने कब देना है? आयशा की जगह अपनी माँ, बहन, बेगम, बेटी को सब्स्टिट्यूट करके। और फिर शायद आपको इस सवाल का सही जवाब मिले। दूसरी बात जो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं करना चाहूँगा कि ये इस मसले को हमने बड़े आराम से हमने मजहबी मसला बना दिया है। ये मजहबी मसला कतन नहीं है। आप कुरान को इस चीज़ में नहीं ला सकते, आप हदीस को इस चीज़ में नहीं ला सकते कि जी वो लड़की इस तरह की वीडियोस बनाती है। हाँ, अगर आपने वाकई कुरान और हदीस को इस बहस में इन्वॉल्व करना है तो आप ये भी देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो औरत कूड़ा फेंका करती थी, एक दिन वो औरत कूड़ा फेंकने के लिए मौजूद नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या हुआ उस औरत का, कहाँ है? पता लगा कि वो औरत बीमार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उसकी तीमारदारी के लिए चले गए। तो अगर हमने कुरान और हदीस को एग्जाम्पल बनाना है तो हम दूसरी साइड से क्यों नहीं बना सकते उसको एग्जाम्पल? हम क्यों सिर्फ 4 शादियों के लिए ही एग्जाम्पल बना सकते हैं कुरान और हदीस को? इन हदीस में तो ये भी है, या हुजूर पाक की सुन्नत से जो एग्जाम्पल ये ली है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं मद्देनज़र रख सकते? और गोइंग बैक टू द सेम थिंग, ये मसला मजहबी नहीं है, ये मसला है मुआशरती। हम अपने बच्चों को क्या चीज़ सिखाते हैं घर में? हम अपने स्कूलों में सिर्फ उनको सिलेबस की किताबें रटवा रहे हैं या हम उनकी तरबियत भी कर रहे हैं? क्योंकि आजकल अगर आप बच्चों की तरबियत करें स्कूल में तो फ़ौरन अगले दिन उनके पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं कि भाई आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने मेरे बच्चे को ये बोला, मेरे बच्चे को वो बोला। तो असातिज़ा से जब आपने तरबियत खिंचवा ली, सिर्फ तालीम पर फोकस कर रहे हैं, तो फिर तालीम तो आप यूट्यूब से भी हासिल कर सकते हैं, तालीम तो आप एक किताब पढ़कर भी हासिल कर सकते हैं, मगर उसका जो मफहूम है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है तरबियत के साथ, वो तो बिल्कुल गायब हो गया। तो इसी वजह से मेरा मानना ये है कि ये मसला, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये बिल्कुल इस्लामी या इसमें मज़हब को इन्वॉल्व आप ना करें। इसमें किस चीज़ को हम इन्वॉल्व करें? आर सोशल वैल्यूज़, हमारी जो मुआशरती इक़दार है कि हमने अपने लड़कों को, अपने बच्चों को किस तरह सिखाना है दूसरे शख्स से बात करने का तरीका, किसी और शख्स के साथ खड़े होने का तरीका, उसके साथ इवन बहस करने का तरीका कि ठीक है गाली गलौज के बगैर आप बहस करें,
اپنی آواز اونچی کے بغیر آپ بحث کریں تاکہ ایک مدلل بحث ہو، دلائل کے ساتھ آپ بحث کریں. تو اسٹرکٹلی اگر ہم اس کو ایک مذہبی مسئلہ بنائیں گے تو پھر ہم ایک ہی ڈگر پر چلتے جائیں گے، اسی ڈگر پر ہم چلتے جائیں گے کہ جس ڈگر پر ہم پچھلے 20-25 سالوں سے چل رہے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز جب بات ہو ہی رہی ہے اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو سکھانے کی، تو ایک چیز جو بہت ضروری ہے، اور یہ میں نے کچھ اور جگہوں پر یہ بات کی، کچھ اور ویڈیوز میں، کچھ اور کانٹینٹ میں، ایک جو نقطہ اپنے لڑکوں کو ہمیں سکھانا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص بولتا ہے نہیں تو آپ وہیں پر رک جائیں. If someone says no, you stop. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 20 سال کا عمیر خان کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، اور وہ اپنی کوئی خاتون کلاس فیلو سے کوئی نوٹس مانگتا ہے جو اس نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتی ہے نہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمیر خان اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے، اس کو تانے مارنے شروع کر دے اور اس کے ہاتھ سے وہ نوٹس چھیننے کی کوشش کرے. بے شک میری اس خاتون کے ساتھ جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس خاتون نے بولا نہیں، میرا فرض یہ ہے کہ آئی اسٹاپ، کیونکہ اس چیز سے آگے چل کر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس میں پولیس، جس میں ڈرگز، اور جس میں دہشت گردی، اس طرح کی کافی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں ان مسائل میں. اب اس کو سمپل سا میں اپلائی کروں مینار پاکستان پر، اگر وہاں پر 50 لوگ جو دسترازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے عائشہ کے ساتھ، اور وہ بول رہی تھی نہیں پلیز رک جائیں، نہیں سٹاپ، ادھر ہی وہ لوگ رک جائیں. When someone says no, you stop. بہت ہی سمپل فلاسفی ہے. اگر یہ ایک نقطہ ہم اپنے لڑکوں کو اسپیشلی سکھا سکتے ہیں بچپن سے، آگے چل کر زندگی میں آگے بڑھ کر انہیں بہت زیادہ مشکلات سے یہ ایک چیز بچا سکتی ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیں لیڈرشپ کی. اور لیڈرشپ میں ہماری صوبائی لیڈرشپ، ہماری وفاقی لیڈرشپ، سب سے اوپر خان صاحب جو ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے کافی مختلف قسم کے بیانات دیے، ان کا کانٹیکسٹ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مگر جب کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو ہماری لیڈرشپ کو کسی کو بھی یہ ذیل نہیں دیتا کہ آپ یہ بولیں کہ وہ رات کے وقت موٹر وے پر ٹریول کیوں کر رہی تھی، وہ اکیلے جعفر سے ملنے کیوں گئی اس کے گھر، یا وہ مینار پاکستان پر کیوں گئی. اور اس کو بڑے عام الفاظ میں کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ، کہ آپ وکٹم کو بلیم کرنے لگتے ہیں سیدھا سیدھا، بجائے اس کے کہ ہم جس شخص نے غلط حرکت کی ہے اس کی غلط حرکت پر روشنی ڈالیں اور اس کی سزا کا تعین کریں. تو لیڈرشپ کی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پر ایک سینیٹر ہیں میاں عتیق، انہوں نے جس قسم کے ٹویٹس کیے نور مقدم کے بارے میں اور عائشہ کے مینار پاکستان کے انسیڈنٹ کے بارے میں، انتہائی شرمناک ٹویٹس، اور میں آپ کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر یہ ٹویٹس آپ پڑھیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان کا ذہنی توازن، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، کہ وہ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کس کے سامنے کر رہے ہیں. تو اگر ایک الیکٹڈ آفیشل جو لوگوں کا نمائندہ ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے اور اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اس کو کسی قسم کی پارٹی سے سرزنش نہیں ہوگی، تو پھر جو عام لوگ ہیں وہ یہی سوچیں گے کہ اگر اس شخص کو سزا نہیں ملی تو پھر مجھے تو بالکل ہی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کر رہا ہے تو یہ بالکل صحیح ہوگا، تو پھر میں بھی یہ حرکت کروں گا. اور بات ہم لے کے چلیں گے امریکہ کے صدر، جو فارمر صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. عجیب و غریب قسم کی لغو اور فحش قسم کی ان کی لاکر روم ٹاک جسے کہا گیا، وہ منظر عام پر آئی تو سب نے یہی کہا کہ دس از ہاؤ بوائز ٹاک،
لڑکے اسی طرح بات کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے کر، یا کسی کا بازو پکڑ لیا، کسی لڑکی کا جسم پکڑ لیا. تو اگر ایک ووٹر اپنے صدر کے منہ سے اس طرح کی بات سنے گا تو پھر وہ ووٹر بھی اسی طرح کی حرکت کرے گا، اسی طرح کی بات چیت کرے گا. تو ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت ضروری ہے، انکلوڈنگ عمران خان صاحب، کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ موٹر وے کیس ہوا، زینب کیس ہوا، نور مقدم کیس ہوا، اور اب یہ مینار پاکستان کیس ہوا. 4 کیس ہو چکے ہیں. بزدار صاحب ابھی تک چیف منسٹر ہیں. بٹ if I put myself in place of any woman، جو کہ میں نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو کسی خاتون کی جگہ پر کھڑا کر ہی نہیں سکتا، مگر اگر میں 1 منٹ کے لیے کروں بھی تو بحیثیت عورت میرا اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے اس پر زیرو اعتماد ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر میں اپنی گلی کے کونے پر سٹور سے دوپہر کے وقت اپنی بہن کے ساتھ پتی لینے جا رہی ہوں بحیثیت عورت، مجھے نہیں لگتا میرے گھر سے لے کر اس گلی کے نکڑ تک کیا ہوگا میرے ساتھ. کون لڑکے آ کے مجھے چھڑیں گے، کون لڑکے آ کے میری چادر کھینچیں گے. تو اگر آپ کے ملک، آپ کے صوبے کی عورت، لڑکی، بیٹی، بہن کانفیڈنٹ نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے کہ وہ باہر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، تو پھر بڑے شرم کی بات ہے خان صاحب. ایک اور چیز جو بہت ہی ضروری ہے، اور سزا کے علاوہ، سزا تو ہے ہمارا فوری حل، کہ جس سے امید کرتا ہوں کہ اگر سزا ملے گی، اگر جو چیف جسٹس ہیں، جو سپریم کورٹ کے بینچ ہیں، وہ پولیٹیشنز کے علاوہ، وہ بیوروکریٹس کے علاوہ، وہ اپنے پولیٹیکل ونڈیٹا کے علاوہ کسی اور چیز پر دھیان ڈالیں، تو شاید پھر اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہوگی کہ جوڈیشل سسٹم کام کرے گا، ان سارے کیسز کو نپٹائے گا. مگر سنس کہ وہ ابھی نہیں ہو رہا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگا، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں ایک ماہر نفسیات، ہر تعلیمی ادارے میں ایک ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کس لیے ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہو، کسی بچی کو کوئی مسئلہ ہو، وہ صرف تب ان سے رجوع کریں. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ماہر نفسیات ایز اے گائیڈنس کاؤنسلر، ایز اے لیڈرشپ کوچ، ایز اے لائف کوچ ان بچوں کی کنڈیشننگ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، پہلی جماعت سے لے کر FSC یونیورسٹی تک. جیسے جیسے ایک اسٹوڈنٹ ان کلاسز میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، ان کی مینٹل کنڈیشننگ ہو رہی ہے، ان کی پیریوڈک اسیسمنٹ ہو رہی ہے. اور اس سے ایک اور چیز جو ہوگی، جو ہمارے ملک میں مینٹل ہیلتھ کا جو ایک سٹگما ہے اس کو بھی دور کرنے میں بڑی مدد ملے گی. ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایک ماہر نفسیات کو تعینات کر دیں اور ان کو یہ پاورز دیں، ان کو یہ فیسلٹیز دیں، ان کو امپاور کریں کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے، پرنسپل کے ساتھ مل کر، ٹیچرز کے ساتھ مل کر. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے وہ کس طرح، اس کی جب مینٹل کنڈیشننگ صحیح ہوگی، اس کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشننگ صحیح ہوگی، تو آگے چل کر جو ظاہر جعفر بن جاتے ہیں، جو اقبال 100 بچوں کا قاتل وہ بن جاتے ہیں، جو یہ سارے لوگ بن جاتے ہیں، وہ بہت کم بنیں گے. کیونکہ پچھلے 1-2 سالوں میں یہ واقعات پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو the point being، ہر تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں ایک ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے. اور صرف ہونا ضروری نہیں ہے، پرنسپلز، ٹیچرز کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لینا کہ یہ وجہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ کو کوئی بیماری ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے پہلے ہم ان بچوں کی مینٹل سائیکولوجیکل کنڈیشننگ صحیح رکھیں، تاکہ وہ مستقبل میں بڑے ہو کر ایک خوبصورت انسان بن سکیں، ایک ذمہ دار انسان بن سکیں. یہ تھی کچھ چیزیں جو جو خیال آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور کیا کیا تھی، بے شک وہ پلانڈ ایونٹ تھا. آپ صرف یہ سوال کریں
عائشہ کی جگہ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بہو کو رکھ کر کہ کیا ان 200 300 400 لوگوں نے جو کیا وہ صحیح تھا، 200 300 400 مردوں نے جو کیا وہ صحیح تھا. یہ مسئلہ صرف مذہبی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے معاشرتی. ہمیں اپنے لڑکوں کو یہ بات سکھانی ہے کہ تم نے کس طرح خواتین سے بات کرنی ہے، کس طرح لڑکیوں سے بات کرنی ہے، اور لڑکیوں کو لڑکی نہیں سمجھنا. جب تک ہم لڑکیوں کو لڑکی سمجھیں گے، ایک عورت کو عورت سمجھیں گے، ہم اس مسئلے سے نہیں نکل سکتے. ہمیں مرد اور عورت کو دونوں کو انسان سمجھنا سکھانا ہوگا، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اور ایون لڑکیوں کو بھی. خیر لڑکیوں کی تو ہم بڑی بات کرتے ہیں، امپاورنگ، میرا جسم میری مرضی، وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے. مگر جب تک ہم اپنے لڑکوں کو یہ بات نہیں باور کرائیں گے کہ لڑکے بھی انسان ہیں اور لڑکی بھی انسان ہے اور دونوں برابر ہیں، تب تک یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. When someone says no, you stop. اسپیشلی یہ چیز سکھانا بہت ضروری ہے اپنے لڑکوں کو، کیونکہ اس سے آگے چل کر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا. When someone says no, you stop. اور ہر چیز ہم لیڈرشپ پر نہیں ڈال سکتے. یہ الگ بات ہے کہ جو پچھلے 3-4 کیسز ہوئے ہیں اس میں وفاقی لیڈرشپ اور صوبائی لیڈرشپ انہوں نے بالکل کوئی کام نہیں کیا. CCPO عمر شیخ عجیب و غریب قسم کے بیانات دیتے رہے. تو ہر چیز ہم لیڈرشپ پر نہیں ڈال سکتے. لیڈرشپ وہی مسلط کی جاتی ہے جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو لیڈرشپ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، خود ہی اپنا بندوبست کریں، اپنے بچوں کو خود ہی یہ چیزیں سکھائیں، کیونکہ لیڈرشپ اور بڑے کاموں میں مصروف ہے. ان کے پاس لوگوں کو صحیح کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت. اور جو سب سے آخری چیز میں نے بولی، ہر تعلیمی ادارے میں ایک ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں جو ایک چیز میں نے نہیں ڈالی، اپنی بلٹ پوائنٹس میں نے نہیں مینشن کی تھی، وہ یہ نہیں. اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوئی اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب بھری پڑی ہے، ٹک ٹاک بھری پڑی ہے ویڈیوز سے اور مزاحیہ چیزوں سے. بندر کیلا کھا رہا ہے یا کوئی شخص الٹا موٹر سائیکل چلا رہا ہے. مگر اگر آپ کو کوئی بھی بات اس ویڈیو میں پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، کیونکہ اگر ہماری کسی ایک بات سے کوئی شخص کوئی چیز سیکھ سکتا ہے اور اس سیکھی ہوئی چیز کو کسی اور تک پہنچا سکتا ہے کہ جس سے اس تیسرے شخص کی کوئی مدد ہوگی، تو یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے صدقہ جاریہ کا. اسی خیال کے ساتھ اجازت دیجیے عمیر خان کو اگلی مرتبہ کے لیے. اللہ حافظ.